ये सारा मेकअप उठाए तुम किधर जा रही हो? एमन ने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा। एमन आप ही रुके, मैं ना अरमगान लाला के मुंह पे मेकअप करने जा रही हूँ। खुदा के लिए एक तो इसे अरमगान लाला मत बोला करो, तुम्हारा शौहर है। और ये आधी रात को तुम इसके साथ पंगे लेने जाओगी? तुम्हें पता भी है इसने तुम्हारा कीमा बना के रख देना है। उठ के कुछ नहीं होता आपी, आज मेरा बड़ा दिल कर रहा है अरमगान लाला के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने का। ये कहते हुए वो अरमगान के कमरे की तरफ आई। आहिस्तगी से इसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने ही वो सुकून की नींद सो रहा था। हल्की हल्की कमरे में लाइट जल रही थी। इसने आहिस्तगी से बड़ी लाइट जला दी। वो जानती थी कि वो गधे घोड़े बेच के सोता है, इस वजह से वो एक एक कदम चलती हुई इसके पास आ गई। मेकअप इसने साइड पर रखा, बिना आवाज किए इसके पास बेड पे आके बैठ गई और इसके चेहरे को देखने लगी। फौरन से इसे अपने मुंह पे हाथ रख के अपनी हंसी को कंट्रोल करना चाहा। अभी बताती हूँ खड़ूस कहीं के, मुझे कल डांट रहे थे ना, अब मैं बदला लूंगी। सारी तस्वीरें बना के फेसबुक पर ना लगाई तो मेरा नाम भी मुनीसा नहीं। मुनीसा ने सबसे पहले आईलाइनर उठाया और वो इसे लगाने के बाद इसकी आंखों के ऊपर आई शेडो लगाने लगी, जिससे वो सारा आईलाइनर भी फैल चुका था। इसकी आंखें बिल्कुल स्याह लगने लगीं। वो किस्मसा के दूसरी तरफ करवट ले गया। किस कदर खड़ूस इंसान है। वो दूसरी तरफ आके बैठ गई, उसके चेहरे पे लिपस्टिक लगाने लगी। इस लम्हे इसने आंखें खुल गई थीं। वो मुश्किल अपनी आंखें खोली और इसे देखने लगा था। पहले तो इसे सामने बैठी हुई लड़की का धुंधलाया हुआ चेहरा नजर आया दिया, मगर अगले लम्हे इसके हवास कुछ बहाल हुए तो इसे अंदाजा हुआ कि ये और कोई नहीं बल्कि इसकी मनकूहा है, जिसे वो वक्त कुछ न कुछ उल्टा सीधा ही सोचता है। एकदम से इसने अपने होठों पे हाथ लगाया, फिर अपने हाथ पे देखा। ये क्या बेहूदगी है? बहुत गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोला तो वो घबरा गई थी। कुछ भी नहीं, वो मैं तो ये कहते हुए जल्दी से उठ के भागने लगी। अरमगान ने फौरन से मुनीसा के बाजू से पकड़ लिया और इसे पीछे खींचा तो वो सीधा उसके सीने से जा लगी। क्या कर रही थी तुम, बताओ मुझे? वो एक एक लफ्ज को चुबाते हुए बोल रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा आया हुआ था। मुनीसा को सही मायनों में इससे खौफ महसूस होने लगा। वो घबराते हुए इससे दूर होने लगी। वो लाला, मैं जा रही थी, खबरदार जो यहाँ से हिलने की कोशिश की। ये क्या किया तुमने, बताओ मुझे? वो कमरे की लाइट ऑन कर चुका था। इसके बाजू से दबोचते हुए वो आईने के सामने किया और अपने चेहरे का हाल बेहाल होता हुआ देख के इसे अब गुस्से में घूरने लगा था। वो अब सही मायनों में डर गई थी। वो मैं तो आपके साथ मजाक लगी हुई थी, आप मुझे डांटते रहते हो तो मैं बदला लेने आई थी, वो मुंह बनाते हुए बोली और इसकी थोड़ी से पकड़ के इसका चेहरा ऊपर किया। ये बदला होता है? मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे साथ पंगे लेने की कोशिश मत किया करो, इसके बावजूद तुमने ऐसी हरकत की है। वो गुस्से में इसे देखते हुए बोला। वो मैं साफ कर देती हूँ, आप यहाँ पे बैठिए। ये कहते हुए इसे वहीं स्टूल पे बिठाती जल्दी से मेकअप रिमूवर ले आई और जल्दी से इसके चेहरे पर लगा हुआ मेकअप साफ करने लगी। वो इसके हाथों की उंगलियों को अपने चेहरे पे महसूस कर रहा था, बार बार इसके चेहरे को देख रहा था। वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। इसकी सारी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। आज के बाद तुम ऐसा करोगी? एकदम से इसके बाजू से पकड़ के इसे पीछे दीवार के साथ लगा दिया। वो बोलने की हिम्मत तो नहीं रखती थी, मगर नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, वादा, आज के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी। एक तो तुम झूठे वादे करती हो, इसके बाद वो जल्दी तोड़ भी देती हो। अब नहीं हिटलर लाला, वादा तोड़ूंगी। क्या कहा तुमने? उसकी पेशानी पे बल नमूदार हुए। मेरा मतलब अरमगान, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। आज के बाद लाला मुझे मत कहना, तुम जानती हो ना, तुम मेरी बीवी हो। वो बिल्कुल इसके करीब सरगोशियाना अंदाज में बोला। इन दोनों के दरमियान कोई फासला बाकी नहीं रहा था और वो डर भी रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे अभी इसका दिल पसलियां तोड़ के बाहर आ जाएगा। ठीक है, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दें। वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अगले ही लम्हे अरमगान ने इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त की। ये आप क्या कर रहे हैं? वो इसकी आंखों में मासूमियत से देखते हुए बोली थी, मगर अरमगान तो उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। बिल्कुल इसके करीब आ गया था। बार बार अरमगान की निगाहें भटक भटक के इसके लबों की तरफ जा रही थी और वो घबराई हुई थी। वो तो नहीं जानती थी कि इस वक्त अरमगान के दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है। अरमगान बिल्कुल इसके करीब आ गया था। जैसे ही इसने अरमगान के लम्स को महसूस किया तो वो फौरन से अपनी आंखें मीच गई थी।
ارمغان کے ہاتھ کو شدت سے دبوچ کے اس کے ہاتھ پہ اپنے ناخن گاڑ دیے۔ ارمغان کو اگلے ہی لمحے ہوش آیا تو ہوش کی دنیا میں واپس آتا ہوا ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ خبردار، یہ سارا میک اپ اٹھاؤ، اور آج کے بعد تم نے اتنی رات کو میرے کمرے میں آنے کی کوشش کی تو اس سے بہت بری سزا دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ جی جی، میں یہ سارا اٹھا کے جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے سارا میک اپ اٹھاتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی تک وہ اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی، اور ارمغان آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ اگلے لمحے اس نے اپنے لبوں کو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا اور باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے میک اپ کو درست کر رہی تھی۔ بار بار اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھتی تو اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو جاتا تھا، اور مکان کی حرکت اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ جاتی۔ توبہ توبہ، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ اتنے زیادہ بے شرم ہوں گے۔ یا اللہ، ایسے کون کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ؟ شکر ہے میں جلدی جلدی واپس آ گئی تھی، ورنہ یہ تو میری عزت ہی لوٹ لیتا۔ وہ بار بار اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ اب تو وہ خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں تھی۔ جلدی سے جا کے کمبل میں دبک گئی۔ میں بخشنے والی تو بالکل بھی نہیں ہوں۔ اب دیکھو میں صبح آپ کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ وہ اپنے ساتھ بڑبڑائی۔ اب صبح اس کے ساتھ کیا کرنا تھا اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ بیٹا، آپ نے آنے میں اتنی دیر لگا دی؟ ہاں بس آج میں نے کالج نہیں جانا، اس وجہ سے جو بھی ابھی ہی ڈائننگ ٹیبل پہ آ کے بیٹھی تھی۔ اس کی کالج سے چھٹی کرنے والی بات بھی ارمغان نے نگاہیں اٹھا کے خونخوار نگاہوں سے منیزہ کو دیکھا۔ کوئی چھٹی نہیں کرنی تم نے، ارمغان نے غصے میں اسے کہا تھا۔ میں نے نہیں جانا، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ آغا جان، بابا جان، آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کی کتنی الٹی حرکتیں ہیں۔ رات کو یہ میرے کمرے میں آ کے میرے منہ پہ میک اپ لگا رہی تھی۔ منیزہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس نے رات کو کیا کیا تھا؟ میری سانس بند کر دی تھی اس نے میرے اوپر۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ارمغان نے ایک دم سے اسے بھنکی آنکھیں نکال کے خاموش کروا دیا۔ کیا مطلب سانس بند کر دیا تھا؟ مشل نے شرارتی لہجے میں اس سے پوچھا۔ مشل جانتی تھی کہ اب وہ آگے کیا بولنے والی تھی۔ سارے کزن منیزہ کی طرف دیکھنے لگے۔ ہاں منیزہ، اس نے کیسے سانس بند کیا تھا؟ ارمغان سب کو گھور کے دیکھ رہا تھا۔ جس قدر وہ بے وقوف تھی اور سب اس کی بے وقوفیوں کا فائدہ اٹھا کے خوب اسے شرمندہ کرتے تھے۔ خاموشی سے سب لوگ ناشتہ کرو، بڑے بابا جان نے غصے میں کہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا اپنا ناشتہ کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد منیزہ کہنے لگی، بڑے بابا سائیں، میں نے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ آپ کو پتہ ہے اس کو الٹی آ رہی تھی۔ یہ سن کے سب کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے، کیا مطلب ہے الٹی آ رہی تھی؟ تو آپ نے شادی نہیں کرنی، اس کا الٹی سے کیا تعلق؟ منیزہ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگی، وہ آپ کو پتہ ہے نا یہ مما بننے والے ہیں۔ اور یہ سن کے تو سارے کزنز اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ارمغان کے ہاتھ رک گئے تھے۔ مالا بیگم نے غصے میں اپنی بیٹی کو گھورا تھا۔ بیٹا خاموش ہو جاؤ، انہوں نے غصے میں کہا۔ تائی جان نے بھی خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چچی جان بھی اسے دیکھ رہی تھی ایسے ہی۔ ہاں اب بابا سائیں، آپ کو پتہ ہے وہ جب الٹی آتی ہے تو پھر گڈ نیوز ہوتی ہے نا۔ اس کے پاس گڈ نیوز ہے تو پتہ نہیں کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ مجھے نہیں اس کے ساتھ شادی کرنی۔ اس کی بات سن کے تو سارے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر کوئی بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ نائلہ بیگم کہنے لگی، کیا تم فضول باتیں لگی ہو؟ چھوٹی بچی ہو کیا جو تمہیں کس چیز کا علم نہیں ہے؟ نائلہ بیگم کی بات سن کے اس نے فوراً سے اپنی زبان کو دانتوں تلے دبایا۔ اسی لمحے ارمغان کا ضبط جواب دے گیا، بابا جان، چاچو جان، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل مجھے زیادہ کوئی کام نہیں ہے، اس وجہ سے بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ رخصتی کی تیاری کریں۔ اس کی کم عقلی کو میں سیدھا کر دوں گا۔ آپ لوگوں کے ہاتھ سے تو یہ نکل چکی ہے۔ وہ اچھا خاصا غصے میں یہ کہتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگا۔ میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، 5 منٹ میں کالج جانے کے لیے تیار ہو کے گاڑی میں پہنچو۔ نہ پہنچی تو گھسیٹ کے لے کے جاؤں گا تمہیں کالج۔ وہ اتنے غصے میں بولا تھا کہ وہ جلدی سے ناشتہ ادھورا چھوڑتی کمرے میں چلی گئی۔ 5 منٹ میں تیار ہو کے باہر آئی۔ ارمغان کو ابھی تک اس پہ اچھا خاصا غصہ آیا ہوا تھا۔ کس طرح اس نے فضول قسم کی بات کی تھی، سب نہ جانے اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ جلدی سے ریڈی ہو کے باہر جا کے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ سامنے وہ بلیک رنگ کی گلاسز لگائے، چہرے پر سنجیدگی سجائے بیٹھا ہوا تھا۔ ارمغان نے گاڑی کالج کی بجائے کسی اور ہی راستے پر ڈال دی تھی۔
آپ یہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپ مجھے اغوا کر کے لے جا رہے ہیں؟ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، خبردار جو تم نے اپنی زبان چلانے کی کوشش کی۔ ارمغان اتنے سخت لہجے میں چلایا تھا کہ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ تمہاری عقل ٹھکانے لگاتا ہوں ارمغان، پلیز، سوری، میں آج کے بعد ایسی بات نہیں بولوں گی۔ پلیز مجھے مت ماریے گا۔ آپ مجھے مار کے میرے ٹکڑے کر کے کہیں ٹھکانے لگانے جا رہے ہیں؟ مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ چپ، ایک دم خاموش ہو کے کیوں نہیں بیٹھتی؟ منہ پہ میں نے ٹیپ لگا دینی ہے۔ اس نے ڈیش بورڈ پہ پڑی ہوئی ٹیپ اٹھائی اور ایک دم سے اسے اتارتے ہوئے اس کے منہ پر لگا گیا۔ اب اگر تمہاری آواز نکلی نا تو میں نے منہ توڑ دینا ہے تمہارا۔ وہ غصے میں اسے دھمکی دیتے ہوئے لے کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی فارم ہاؤس کے سامنے رکی تھی، اور ہمیشہ سے وہ فارم ہاؤس پہ آ کے بہت زیادہ خوش ہوتی تھی۔ ایک دم سے اس نے ٹیپ اتاری۔ واؤ، اتنی پیاری جگہ پہ آپ مجھے لے کے آئے ہیں، کتنا زیادہ مجھے شوق تھا۔ وہ ہنستے ہوئے، اس کے لبوں کی مسکراہٹ گہری اور واضح تھی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ چلو آگے، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے بازو سے پکڑ کے اسے کمرے میں لے کے آیا۔ اگلے لمحے اسے صوفے پہ بٹھایا، سینے پہ دونوں بازو باندھے، نہ جانے کتنی دیر تک خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اب صحیح معنوں میں وہ گھبرانے لگی۔ اب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب ہوتا ہے، اس کے اوپر جھکا، اس کے دونوں سائڈوں پہ اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے اپنا چہرہ بالکل اس کے چہرے کے قریب کیا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ آج کے بعد ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرو گی؟ ایسا الٹا سیدھا بولو گی؟ یہ بتاؤ مجھے۔ وہ نرمی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ معصومیت سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں کروں گی میں۔ وہ تو رات کو بھی تم نے بولا تھا کہ تم کچھ ایسا نہیں کرو گی، صبح پھر تمہاری زبان چلنے لگ گئی ہے۔ بہتر یہی ہوگا میری جان کہ آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اگر نہیں کنٹرول کرو گی تو پھر بہت برا کروں گا میں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کیوں ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں؟ میں نے بابا جان کو، تایا جان کو بولنا ہے مجھے آپ کے ساتھ شادی ہی نہیں کرنی۔ آپ مجھے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے جو اس کے گالوں پہ آ کے ٹھہر رہے تھے۔ ارے ارے، رونا کیوں شروع ہو گئی ہو؟ چپ، ایک دم سے چپ۔ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کے ارمغان کو بہت برا لگا۔ آہستگی سے اس کے پاس بیٹھتا، اسے اپنے سینے سے لگا گیا، اور وہ ابھی بھی اس کے جذبات کو، اس کی فیلنگز کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، جو ہمیشہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنی قربت میں اس کے اندر طوفان برپا کر دیتی تھی۔ اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے ہوئے تھی۔ مجھے پتا ہے، آپ جب مجھ سے شادی کر لیں گے پھر آپ مجھے ماریں گے۔ ارے پاگل ہو گئی ہو؟ نہیں مارتا، چلو بالکل رونا بند کرو۔ اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اگر آج کے بعد الٹی سیدھی حرکت کی تو سچ بتا رہا ہوں، میں نے بہت برا طرح پیش آنا ہے۔ نہیں کرتی، بولا تو ہے، وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ گڈ ہو گیا، اچھی بچی ہو، چلو آ جاؤ، واپس چلیں۔ ہائے ہائے، مجھے تو لگا تھا کہ آپ مجھے یہاں پہ اس وجہ سے لے کے آئے ہیں کہ میرے ساتھ غلط کریں گے، لیکن آپ نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ دفعہ پھر سے اس کی زبان پھسل گئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے گویا ہوا۔ اب ارمغان کہ بھی اسے کچھ نہیں بتا سکا۔ آپ کو پتا ہے ارمغان، آپ بہت زیادہ اچھے ہیں، لیکن آپ ہر وقت خڑوسوں والا منہ بنا کے رکھتے ہیں۔ وہ اس کے بازوؤں سے لپٹ کے بولی تھی۔ اور تم یہ بچوں والی حرکتیں بند کر دو تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ نہیں، میں نے بالکل بھی بچوں والی حرکتیں بند نہیں کرنی۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ہنسا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، مت بند کرو، جو کرنا ہے کر لو، میرے پاس آؤ گی نا تو ایسی حرکتیں تمہاری میں خود ہی بند کروا دوں گا۔ یاد رکھنا، کالج چھوڑنے کی بجائے اسے لے کے سیدھا گھر آ گیا تھا۔ اس کی بتایا تھا کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اس وجہ سے ہاسپٹل لے کے گیا اور پھر واپس گھر لا کے چھوڑ دیا۔ توبہ توبہ، کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وقت گزرنے لگا، گھر میں ان کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، لیکن وہ زیادہ وقت اپنے پڑھائی میں گزار رہی تھی۔ پڑھائی تو وہ بس نام کی کرتی تھی، ورنہ کتاب میں موبائل رکھ کے ہی وہ کام چلاتی تھی۔ ابھی بھی اس نے دیکھا، وہ جو اسے اپنی نگرانی میں پڑھا رہا تھا، وہ راکنگ چیئر کی بیک سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے لیٹا بیٹھا تھا۔ اس نے جلدی سے کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھی۔ لگتا ہے یہ کھڑو سو گئے۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ آہستگی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلایا۔ یہ تو سو گیا ہے، چلو چلی جاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف گئی۔ سارا تمہارا کام ہو گیا ہے جو بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ پیچھے سے اس کی آواز گونجی تو وہ وہیں پر کھڑی ہو گئی۔ خوش گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا، موبائل جلدی سے پیچھے چھپا لیا۔ میں تو باتھ روم کی طرف جا رہی تھی، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ وہ ادھر واش روم ہے، اس نے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔
تو اس نے خوش گھونٹ بھرا، نہیں میں کسی کا استعمال نہیں کرتی، میں اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی، یہ پیچھے کیا چھپایا ہے؟ وہ غصے میں اس کی طرف آتے ہوئے بولا، تو وہ پیچھے دروازے کے ساتھ لگ گئی، اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور سائڈ پر رکھ دیا، تو اس کے گرد دونوں بازو رکھے۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ بھاگنے کی کوشش مت کرنا جب تک کہ تمہارا کام مکمل نہیں ہو جاتا۔ پھر بات کیوں نہیں سنتی تم؟ وہ غصہ دلانے کیوں تلی رہتی ہو تم مجھے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تو وہ نگاہیں جھکا گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کی تھوڑی سی پکڑتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کیا، بہت بری سزا دوں گا میں، وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا، تو وہ سہم گئی۔ وقت گزرنے لگا تھا، وہ لمحہ بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی شرارت سوچ رہی تھی۔ اس کی مما اور اس کی تائی جان اسے کتنا سمجھا کر گئی تھی کہ کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا، مگر ابھی بھی وہ بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کس طرح آنے والے شخص کو تنگ کرے۔ وہ گھونگھٹ اوڑے بیٹھی ہوئی تھی جب اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سب کزنز کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس نے کبھی ایسی باتوں کے بارے میں سوچا نہیں تھا، لیکن اب اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ شخص آ کے اس کے سامنے بیٹھا تھا، وہ اسے گھبراتے ہوئے اپنا گھونگھٹ اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ بڑی بے شرم دلہن ہو، میں نے کہا تھا کہ میں جا کے اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھاؤں گا، لیکن تم نے تو پہلے ہی اٹھا دیا۔ وہ اسے غصے میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا، میں نا بہت زیادہ تھک گئی ہوں، میں نا چینج کرنے جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے اٹھی اور جانے لگی۔ جب اس نے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی، اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کیا۔ کدھر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ ہاں بتاؤ۔ وہ نرمی سے گویا ہوا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ ارے ارے، تم تو ابھی سے کانپنے لگ گئی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں تھا، تم اتنا زیادہ گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا تھا، وہ آپ کو پتہ ہے نا میرا پیپر ہے تو مجھے اسٹڈی کرنی ہے، اس وجہ سے میں چینج کرنے جا رہی ہوں۔ ارے پیپر ہے تو اسٹڈی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر میں تمہیں بتاتا ہوں، اسٹڈی نہیں کرتے، کچھ اور ہی کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگا، پلیز آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی، تم نے ابھی میرا اصلی روپ کہاں دیکھا ہے؟ ابھی تو تم نے میرا غصہ دیکھا ہے، آج تو میں نے تمہیں اپنا پیار دکھانا ہے، اپنی محبت دکھانی ہے۔ وہ اس کے کان میں ہلکی ہلکی میٹھی میٹھی سرگوشیاں کر رہا تھا اور وہ پسینے میں شرابور ہونے لگی۔ اسے ڈر لگنے لگا، ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں، اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، اس شخص کو محسوس کر رہی تھی۔ ایک دم سے اس نے اپنے اور اس کے درمیان کے تمام تر فاصلے ختم کیے تو وہ گھبرا گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ بری طرح سے رونے لگی۔ ارمغان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی، اور ارمغان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کس چیز کا ڈر لگ رہا ہے؟ میں تو تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، کسی قسم کی کوئی تکلیف اذیت نہیں دوں گا، بلکہ بہت محبت سے اور پیار سے تمہیں چھوؤں گا۔ مجھے مسئلہ کسی چیز سے نہیں تھا، لیکن تم سے دور رہنا مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ تم بولو، تم ہنسو، تم کھیلو، مجھے کسی چیز سے مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو بس تمہارے ساتھ اپنی اولاد چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں جلد از جلد ہماری اولاد ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں جلد از جلد ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہو جائیں۔ میں مزید تمہیں خود سے دور نہیں رکھنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے وجود کا حصہ بن جاؤ۔ ہم ایک دوسرے میں یوں مگن ہو جائیں، ایک دوسرے کو یوں ٹوٹ کے چاہنے لگے۔ وہ تو اس کی اتنی گہری باتیں برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی، پیچھے ہونے لگی۔ پلیز ایسا نہیں کیجیے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف محبت ہوگی ہم دونوں کے درمیان، محبت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ آج وہ بالکل بدلا ہوا کوئی ارمغان لگ رہا تھا۔ اس نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پر دیا تو وہ اس کے لمس میں نرمی تھی۔ اگلے لمحے جیسے جیسے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی تو اس نے اپنے ناخن اس کے بازو پر گاڑ دیے، اسے خود سے دور کرنے لگی۔ پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے نا، پلیز پیچھے ہٹیں۔ ارے میری جان، کیوں اتنا زیادہ ڈر رہی ہو؟ شاباش، رونا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے کندھے سے لگاتے ہوئے اس کے دوپٹے کو پنوں سے آزاد کرتے ہوئے نیچے کی طرف پھینک دیا اور وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ پلیز ایسا نہیں کریں۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے بس اس شخص کو محسوس کیے جا رہی تھی۔ اس کے لمس میں شدت بھی تھی،
نرمی بھی تھی، محبت بھی تھی، اپنائیت بھی تھی، نہ جانے کیا کچھ تھا جسے وہ محسوس کرتی ہوئی اپنا آپ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے شادی کیوں کی، اسے آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی تھی۔ صبح جب اس کی بند آنکھ کھلی تو اس نے کروٹ بدل کے اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اس کے سینے پر سر ٹکایا تھا۔ وہ نیند کی وادیوں میں تھی۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے اپنے پاس سوئی ہوئی منیزہ کو دیکھا تھا۔ اس کے لبوں پہ ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بالکل بکھری ہوئی حالت میں اس کے حصار میں سو رہی تھی۔ اس نے منیزہ کے چہرے پہ آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا۔ منیزہ، اس نے نرمی سے منیزہ کا نام پکارا اور منیزہ اونگتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہے، سونے دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ مزید اس کے ساتھ چپکی تھی اور وہ منیزہ کے چہرے پہ آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اپنے لب جیسے ہی اس کی پیشانی پر رکھے، منیزہ نے مونچھوں کی چبھن محسوس کی تو اس کی نیند بھاگ اٹھی تھی۔ رات کا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ فوراً سے اٹھ کے بیڈ کی طرف دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے جیسے جیسے رات کے لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے، اس کا چہرہ شرم سے لال ہونے لگا تھا۔ وہ ایک دم سے نگاہیں جھکا گئی۔ کیا ہوا ہے، ڈر کیوں گئی؟ وہ محبت سے بولا، مگر وہ مزید ہی زمین میں دھستی جا رہی تھی۔ وہ میں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بولے۔ وہ اٹھنے لگی۔ جب ارمغان نے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا ارمغان کے سینے سے آ لگی۔ کیا ہوا ہے، کدھر بھاگنے کا کوشش کر رہی ہو؟ آپ کتنے برے ہو۔ اس کے سینے پہ مکے مارتی ہوئی روتی ہوئی اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ اب وہ اس کی آغوش میں خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے گویا ہوا تھا۔ آپ نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ میں آپ کو روکتی بھی رہی تھی۔ میں نے بچے نہیں سنبھال سکتی، مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے۔ میں تو ابھی خود بچی ہوں، مجھے اسٹڈی بھی کرنی ہے، مجھے پڑھنا بھی ہے۔ نہیں، مجھے بچے چاہیے۔ آپ کو کیا ہے؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ روتے ہوئے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا بولے، بس اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ ارے میری نازک سی کانچ سی گڑیا، میں محبت کرتا ہوں نا تم سے۔ نہیں کرتے آپ مجھ سے محبت۔ آپ نے سارے بدلے مجھ سے لے لیے، جو میں آپ کو تنگ کر کے کرتی تھی، آپ کے منہ پہ میک اپ کرتی تھی، سارے بدلے لے لیے۔ ہونٹ لٹکائے ہوئے وہ بھویں اچکائے ہوئے روتی ہوئی اسے بتا رہی تھی۔ وہ اسے ایسے آنسو بہہ رہے تھے آنکھوں سے جیسے کوئی بہت گہرا صدمہ اسے لگ گیا ہو۔ رونا بند کرو، بالکل چپ۔ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ وہ سو کرتی ہوئی اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ کیا خیال ہے، رات والے موڈ میں واپس آ جاؤں؟ ایسے اتنے قریب بیٹھی ہوئی ہو۔ وہ محبت بھرے لہجے میں بولا تو وہ شرما کر اسے پیچھے دھکا دے گئی۔ جا رہی ہوں میں فریش ہونے۔ اب دھیان رکھنا، جو اس دن ناشتے کی ٹیبل پہ سب کو بتا رہی تھی میرے بارے میں، تو وہ مزید لال ہوتی اپنے کپڑے اٹھاتی باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ میری جان، جلدی نکلنا، میں نے بھی شاور لینا ہے۔ سب نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ لیٹ جائیں گے تو سب کیا سوچیں گے کہ اتنی صبح صبح کیا کر رہے ہیں۔ ابھی تک باتھ روم میں وہ ہنستے ہوئے اسے چھیڑنے لگا۔ وہ اسے چھیڑنا نہیں بھولا تھا۔ نہیں، میں نے نہیں نکلنا، بیٹھے رہیں آپ، بلکہ میں نے آپ کے ساتھ جانا بھی نہیں ہے۔ وہ اس سے لڑتی جگرتی باتھ روم میں چلی گئی اور وہ باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھنے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ شاور لے کے باہر آئی اور آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی فریش ہو کے آ گیا تھا۔ وہ ابھی تک بھی اپنے بالوں کو خشک کر رہی تھی۔ ابھی تک آپ کے بال نہیں خشک ہوئے؟ لائیں، میں کر دیتا ہوں۔ نہیں، مجھے آپ سے کروانے بھی نہیں ہے۔ پہلے جب مجھے یہ کام آپ سے کروانے ہوتے تھے تب تو آپ کرتے نہیں تھے۔ اب اچھے بن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ میں کر دیتا ہوں۔ نہیں، مجھے نہیں کروانا۔ وہ اس سے لڑنے جھگڑنے پہ تلی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے ڈرائر پکڑتے ہوئے اس کے بالوں میں کنگھا کرتے ہوئے اس کے بال ڈرائی کر رہا تھا۔ اتنی محبت سے تو کبھی اس کے مما نے بھی اس کے ساتھ بات نہیں کی تھی۔ وہ دونوں نیچے آ گئے تھے۔ منیزہ کے چہرے پر بکھرے ہوئے رنگ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اندر ہی اندر کافی زیادہ خوش بھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اسے بہت زیادہ غصہ بھی آیا ہوا تھا۔ منیزہ ناشتہ کر رہی تھی۔ بار بار وہ چور نگاہوں سے منیزہ کو دیکھتا تو منیزہ کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو جاتا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات ولیمے کا فنکشن تھا۔ وہ اپنی ڈریس کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ ڈریس بالکل بھی نہیں پسند، وہ منہ بھلاتے ہوئے ارمغان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں پسند تو ابھی جا کر نیا لے آتے ہیں۔ سچ میں؟ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے چمک آئی۔ ہاں، اگر میڈم کو نہیں پسند تو ہم ابھی جا کر نیا لے آتے ہیں۔ سچ میں؟
وہ इस बात में सर हिलाने लगा। चलो आ जाओ, शाबाश, चलते हैं। ये कहते हुए इसे उठने का इशारा किया। इसे शॉपिंग मॉल ले गया तो वहां पर इसने अपनी पसंद का नया ड्रेस खरीद लिया। रात को वो वलीमे के फंक्शन में बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। जैसे ही वो वापस कमरे में आए तो अचानक इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। इसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा थी। वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। इसकी आंखों में पानी बहने लगा। काफी वक्त बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। अरमगान ने जब इसकी बिगड़ती हुई हालत देखी तो थोड़ा परेशान हुआ। क्या हुआ है, इतनी ज्यादा तबीयत क्यों खराब हो गई है तुम्हारी? ये कहते हुए इसके पास आया। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए नरमी से पूछा, पता नहीं, इतनी ज्यादा खांसी हो रही है मुझे। वो मुंह बनाते हुए बोली। अगले ही लम्हे इसने खांसी की तो इसके हाथ पे खून लगा हुआ था। वो हैरत से इसे देखने लगी। ये क्या है? वो मुंह बनाते हुए बोली थी। पता नहीं, कुछ इन्फेक्शन हो गया होगा। चलो जाओ, शाबाश, चेंज करो। वो चेंज करके वापस आई थी लेकिन इसमें बिल्कुल भी जान नहीं लग रही थी। रुको, मेकअप साफ करता हूँ। वो मेकअप रिमूवर से इसका मेकअप साफ करने लगा था लेकिन अगले लम्हे इसे एहसास होने लगा जैसे इसका वजूद में चुभन हो रही है। इसकी आंखों के सामने हर चीज घूमती हुई नजर आने लगी थी। अरमगान, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। वो रोते हुए बोली। दबाता हूँ। ये कहते हुए इसे सोफे पर बिठाते हुए धीरे धीरे इसके सर को दबाने लगा लेकिन इसे पेन बहुत ज्यादा हो रही थी। अचानक, ठीक है, चलो मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ। ये कहते हुए इसके बाजू से पकड़कर इसे बाहर ले आया था। गाड़ी में बैठते ही वो इसे देखने लगी थी। पहले भी होती है क्या? वो इससे नरमी से पूछने लगा। हाँ, कभी कभी होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। आज तो बहुत ज्यादा हो रही है और ये मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही। वो इसके कंधे पर सर रखते हुए गोया हुई थी। तक अरमगान पे इसे गुस्सा आता था लेकिन आज वो अरमगान के बहुत ज्यादा करीब हो गई थी। अरमगान के बाजू से लिपटी हुई आंखें बंद किए हुए अरमगान को एहसास हुआ कि वाकई इसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं। इसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने इसका चेकअप किया और अरमगान को अलग से कमरे में ले गए। क्या पहले भी इनकी ऐसी कंडीशन होती है? डॉक्टर ने पूछा। वो बोल रही है कि कभी कभी ऐसा होता है लेकिन अभी तो इसे शदीद बहुत ज्यादा पेन हो रही है। डॉक्टर कहने लगे, देखें, मुझे लगता है कि शायद इन्हें इससे आगे। डॉक्टर खामोश हो गई थी। शायद वो इन्हें बताना नहीं चाहती थी। ठीक है, मैं कुछ टेस्ट वगैरह करूंगी। जब की रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो इसके बाद ही फाइनल होगा कि इन्हें क्या मसला है। ये कहते हुए डॉक्टर खामोश हो गई थी। डॉक्टर के चेहरे पे अच्छी खासी परेशानी छाई हुई थी जो मुकाबिल को परेशान कर रही थी। सब कुछ ठीक तो है ना डॉक्टर? मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। जी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ने इसे हौसला देना चाहा था लेकिन डॉक्टर जानती थी कि वो महज दिलासा ही दे सकती है। इन्हें अच्छी तरह समझ तो आ चुका था कि इसे क्या मसला है। टेस्ट वगैरह हो गया था। डॉक्टर कहने लगी, 2 दिन बाद रिपोर्ट्स आ जाएंगी। वो कहने लगा, 2 दिन बाद रिपोर्ट्स? अभी इन्हें हॉस्पिटल में भी न जाने कितने घंटे गुजर चुके थे। इसने यही कहा था कि वो बाहर बस घूमने फिरने गए हैं। इससे ज्यादा इसने घर में कुछ भी नहीं बताया था। वो जैसे ही घर आए तो आते ही वो कहने लगी, मैं सोने लगी हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा शदीद खराब हो रही है। डॉक्टर ने बताया, कुछ नहीं। पता नहीं कैसे डॉक्टर बैठे होते हैं, पता ही नहीं चलता इन्हें। और वो काफी ज्यादा परेशान लग रहा था क्योंकि डॉक्टर के चेहरे पर छाई हुई परेशानी और जो डॉक्टर ने टेस्ट करवाए थे वो तो जान चुका था कि डॉक्टर ने कौन कौन से टेस्ट करवाए थे जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान था। आहिस्तगी से इसके बाजू से पकड़ के इसे अपने हिसार में ले गया। क्या हुआ है? मुझे सोना है ना? वो इसके गिर्द बाजुओं का हिसार कायम करते हुए इसे अपने करीब कर गया था। मुनीसा, एक बात बोलूं? वो मुनीसा की हथेलियों पे अपने लब रखते हुए गोया हुआ था। मुनीसा ने इसके चेहरे की तरफ देखा। मुनीसा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। इसके हाथ पर बोसा देते हुए बोला। तो मुनीसा के लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। मैं भी करती हूँ। वो इसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई थी। वो हैरत से इसे देखने लगा। लेकिन मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा खड़ूस लगता हूँ ना? बुरा लगता हूँ? नहीं, वो तो बस वैसे ही मैं कहती थी। लेकिन आप मेरे शौहर हो ना, इस वजह से। वो हंसते हुए गोया हुई
تو اس کی بات سن کے وہ بھی مسکرا دیا۔ منیزا، ایک بات بولوں؟ اب کی بار وہ دوبارہ سے نرمی سے گویا ہوا تھا۔ منیزا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ بولے نا۔ منیزا، تم مجھے کبھی چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گی نا؟ نہ جانے کسی جذبے کے تحت ارمغان نے یہ بات کر دی۔ منیزا نے ایک دم سے اس کے سینے سے سر اٹھایا۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کو چھوڑ سکتی ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ بچپن سے آپ کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اس کے قریب ہو گئی، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں بہت بدتمیز بچی ہوں۔ آپ بالکل بھی میرے بارے میں نہیں جانتے کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ اس کے گال پہ انگلی پھیرتے ہوئے گویا ہوئی تھی، اور وہ اس کی نیت کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اب وہ کیا حرکت کرنے والی ہے۔ اسے خود سے دور کرنا چاہ رہا تھا، مگر وہ بالکل اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے اسے قریب ہو گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا تو وہ کہنے لگی، وہی کر رہی ہوں جو آپ کو کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نہیں کر رہے۔ وہ ہنستے ہوئے گویا ہوئی، بہت ہی شرارتی ہوتی جا رہی ہو جناب۔ شرارتی نہیں، بہت زیادہ رومانٹک ہو رہی ہوں۔ آپ تو بالکل خڑوس ہیں، رومانٹک لگ رہا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے سکون سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ سونے تو میں بالکل بھی نہیں دوں گا، یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے گیا تھا۔ اگلے دن صبح صبح بھی اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، مگر وہ بار بار ضد کر رہی تھی، ارمغان آپ مجھے ہنی مون پر کہاں لے کے جائیں گے؟ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اسے فی الحال ہنی مون پہ نہیں لے کے جانا چاہتا تھا جب تک کہ اس کی رپورٹس نہیں آ جاتی تھیں، لیکن اس کی بھرپور ضد کے باوجود وہ اس سے اس کی پسندیدہ جگہ پر لے گیا تھا۔ پہاڑوں کے درمیان بہت خوبصورت جگہ تھی۔ یہ شادی جتنی جلدی میں ہوئی تھی، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ان سب کے لیے تیار ہوگی، مگر وہ تو اس کے بہت زیادہ قریب تھی۔ یہاں پہ آئے ہوئے تھے جب اس کے موبائل پہ ڈاکٹر کی کال آنے لگی۔ ارمغان نے کال پک کرتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ ارمغان، مجھے بہت زیادہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی وائف کو کینسر ہے۔ اور یہ سن کے ارمغان کو لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکال لی ہو۔ آپ کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، ابھی سٹارٹ ہے اور ابھی ان کا علاج بھی ممکن ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے گہری سانس لی تھی اور کہنے لگا، میں ہر طرح سے اس کے لیے جو کچھ بھی ہوگا میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن میری وائف کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کہنے لگی، آپ پریشان مت ہوں، میں نے بولا ہے نا، آپ نے وقت پر معائنہ کروا لیا تھا۔ آپ کی خوش قسمتی تھی، ابھی زیادہ کچھ بھی نہیں بگڑا، امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ کو ان کا علاج کروانا ہوگا جتنی جلدی ہو سکے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے کچھ تفصیلی ڈاکٹر کے ساتھ بات کی اور کال کٹ کر دی۔ وہ بیلکنی کے پاس کھڑی ہوئی تھی، باہر کے خوبصورت مناظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ہر دوسرے تیسرے گھنٹے بعد اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ یہ تو وہ جانتا ہی تھا، لیکن وہ تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب آیا، پیچھے سے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا تو اس نے مڑ کے ارمغان کو دیکھا تھا۔ ارمغان، کتنی خوبصورت جگہ ہے نا، میرا دل کرتا ہے میں ہمیشہ کے لیے یہاں پہ بس جاؤں، بالکل جنت کی مانند، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اور ارمغان نے اس کے کندھے سے پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر دیوانوں کی طرح اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ اگلے لمحے اسے کھینچ کے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ ارمغان، کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ کس کی کال تھی؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی تو ارمغان نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ کسی کی بھی نہیں تھی، وہ بس گھر سے کال آئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ محبت سے اس سے پوچھنے لگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ارمغان، مجھے کیا ہونا ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ میرے خیال سے بس 2-3 دن ہو گئے، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ ارمغان، ابھی یہاں پہ کچھ تو دن رہنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، ڈاکٹر نے بولا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کروانے کی ضرورت ہے، اس وجہ سے ہمیں واپس جانا چاہیے۔ اس کی بات سن کے وہ منہ بناتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ وہ برا سا منہ بناتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت ہی برے ہو، یہ کہتے ہوئے وہ بیڈ پہ جا کے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا، آہستگی سے اسے اپنے اوپر سینے سے لگا لیا۔ وقت گزرنے لگا تھا، وہ اسے لے کے واپس آ گیا تھا، لیکن ہر وقت وہ اسے لے کے ہاسپٹل کے چکر ہی لگاتا رہتا۔ اس نے گھر والوں میں سے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیماری کے بارے میں کسی کو بھی معلوم ہو۔
آج جب وہ آفس سے واپس آیا تو وہ سامنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے چینجنگ روم کا دروازہ کھولا تو وہ نیچے الماری کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ہوئے تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنی ٹھنڈ میں نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ ارمغان اس کے پاس آیا اور اس نے نگاہیں اٹھا کے ارمغان کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں بالکل لال انگارہ ہو رہی تھیں، خون خوار نگاہوں سے ارمغان کو دیکھ رہی تھی۔ ارے میرے بچہ، کیا ہوا ہے؟ کیوں ایسے نیچے بیٹھی ہو؟ چلو اٹھو شاباش نیچے سے۔ وہ اس کا بازو پکڑنے لگا۔ اس نے پیچھے چھٹک دیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ہوا کیا ہے؟ وہ ایک دم سے اٹھی اور اس کے سینے سے لگی بہت بری طرح سے رونے لگی۔ ارمغان، میں نے آپ کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے، مجھے نہیں کینسر ہے نا؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ ارمغان کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان ہی نکال لی ہو۔ اتنی تکلیف سے گزر رہی ہوں میں، آپ سے پوچھتی ہوں مجھے کیا ہوا ہے، آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ بتائیں مجھے۔ اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ مجھے آپ کے ساتھ زندگی ابھی گزارنی ہے، مجھے نہیں، پلیز مجھے خود سے دور مت کریے، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ وہ معصوم بچوں کی طرح روتی ہوئی بول رہی تھی اور وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ فوراً سے اسے اپنے قریب کر کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پاگل ہو کیا؟ رونا بند کرو، بالکل ایک دم سے چپ ہو جاؤ۔ اسے خاموش کروانے لگا۔ وہ مزید ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا دیا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی قمیض کو شدت سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی۔ بس رونا نہیں ہے نا؟ پاگل ہو کیا؟ کیوں پاگلوں کی طرح رو رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، ڈاکٹر نے بولا ہے تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ ہم محبت سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو آپ کو ایک بات بولوں؟ وہ کہنے لگا، ہاں بولو۔ اس کی تھوڑی سی پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا تو اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے پیٹ پر رکھ دیا تھا۔ میں مما بننے والی ہوں۔ اس کی بات سن کے اگلے لمحے اس شخص کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا سچ میں؟ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے لبوں پہ ایک دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ سچ میں، بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں مزید آنسو بہنے لگے۔ رونا تو بند کرو نا، ایک تو بات بات پہ تم رونے لگ جاتی ہو۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ کس نے بتایا ہے؟ دوپہر کو نا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو مما مجھے ہاسپٹل لے گئی تھی، ڈاکٹر نے بتایا۔ یہ سن کے وہ مسکرانے لگا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اداس نہیں ہونا، آپ کو پتا ہے سب گھر والوں کو پتا چل گیا ہے مجھے کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ سب اس کا مزید پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگے تھے۔ اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا مگر پریگننسی کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی۔ رات وہ اس کی آغوش میں بیٹھی ہوئی اس کے سینے پر سر رکھ کے آنکھیں بند کیے ہوئی تھی اور وہ اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا وہ۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے ہمیشہ کے لیے آپ کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ پاگلوں جیسی باتیں نہیں کرو، بس تم بلا وجہ میں اتنا زیادہ پریشان ہو رہی ہو۔ تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری جان۔ وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا تو اس کی بات سن کے وہ نگاہیں جھکا گئی۔ اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ وہ رات بھر اسے اپنی آغوش میں لیے اس کا خیال رکھتا رہا۔ وقت گزرنے لگا۔ اس کا 9واں مہینہ سٹارٹ ہو چکا تھا۔ اس کا علاج بھی اچھا خاصا چل رہا تھا اور وہ پہلے سے کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی ایک عجیب سا ڈر تھا جو اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں سبھی پریشانی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ اندر سے آنے والی سسکیاں اور رونے کی آوازیں ارمغان کے سینے پر کسی خنجر کی طرح چل رہی تھیں۔ اس کا دل بہت زیادہ بے چین ہونے لگا تھا۔ وہ بار بار ڈاکٹر کو کہتا کہ وہ اپنی وائف کے پاس جانا چاہتا ہے۔ اس کی بیماری تو بہت حد تک کم ہو گئی تھی، لیکن اس کی پریگننسی میں اتنے زیادہ ایشو آئے تھے کہ اب اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ماما وہ ٹھیک تو ہو جائے گی؟ تو اس نے روتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ صبر کرو، مرد ہو کے تم اتنے زیادہ کمزور پڑ رہے ہو۔ مما وہ بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی ہے، اس نے پہلے بھی بہت زیادہ تکلیف برداشت کی ہے۔ میری منیزہ بہت بہادر ہے، لیکن اگر اسے کچھ بھی ہوا میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، میں مر جاؤں گا۔ مما وہ روتے ہوئے بولا۔ ارے میرا بچہ، رونا بند کرو۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزر چکے تھے۔ کافی وقت بعد ڈاکٹر آئی اور کہنے لگی، دیکھیں ہمیں ماں یا بچے میں سے کسی ایک کی جان بچانی ہوگی۔ یہ سن کے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ماں کی جان بچانی ہے، اس نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا اور واپس بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگا جب اس سے معلوم ہوگا کہ اس کا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے لیے اپنی منیزہ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔
जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, इसके ऊपर क़यामत ही बर्पा हो रही थी। काफ़ी वक्त बाद डॉक्टर जब आई, कंबल में लिपटा हुआ नन्हा सा वजूद इसके हाथ में दिया। मुबारक हो, आपकी वाइफ की भी जान बच गई, आपके बेटे की भी। लेकिन बहुत अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि आपकी वाइफ कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती। इसने जल्दी से अपने बेटे को देखा था। वो अपनी माँ की गोद में डालता हुआ अंदर की तरफ गया। मुनीसा के पास आया, जो निढाल सी बेड पर पड़ी हुई थी। इसने आके इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में ले लिया। इसके चेहरे पर दीवानों की तरह बोसे देने लगा। मुनीसा, मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? मुनीसा, मुझे छोड़ के कभी मत जाना, मैं मर जाऊंगा। ये कहते हुए वो इसके हाथों पे बोसा देने लगा। इसने हल्की हल्की आंखें खोल के देखा था। वो बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी, लेकिन इसके लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। अरमगान। वो जेरे लब इसका नाम बड़बड़ाई। अरमगान ने झुककर इसकी पेशानी पे बोसा दिया और इसे अपनायत का एहसास दिलाने लगा था। वो अपनी आंखें बंद करते हुए अपना सर इसके सीने पर लगा गई थी। वो खुश थी और वो मुकम्मल तौर पे आज मुनीज़ा को हासिल कर चुका था, जिसके लिए एक बेटा ही काफ़ी था। ये सोचते हुए इसने इसे अपने सीने से लगा लिया।